रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस के लुग़वी या लफ्ज़ी मानी बात के हैं। दीन इस्लाम की इस्तिलाह में इससे मुराद वो हदायत और रवायात हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँची है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम ज़िंदगी कुरान मजीद की तशरीह थी। नबी मुंतखब होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम उम्र हर वक्त तालीम और लोगों को हिदायत देने में गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ुबान और अपने अमल के ज़रिए से लोगों को बताते रहे कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी और अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पैगम्बराना ज़िंदगी में बहुत से सहाबी मर्द और औरतें और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से फरमाए जाने वाले हर इरशाद को बगौर सुनते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर एक काम पर निगाह रखते और हर वो मामला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने पेश फरमाते, जो उनके सामने जिस मसले का मामले का हल निकालते, या फिर हर वो मामला जो इन सहाबिया औरतों को, सहाबी मर्दों को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों या अजीज रिश्तेदारों को पेश आता था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसके मुतालिक शरीयत का हुक्म दरियाफ्त करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कोई तो काम करने की उन्हें इजाजत दे दिया करते, कभी कोई काम करने से मना भी फरमा दिया करते। अब जो लोग भी उन हिदायत देने के वक्त में उस वक्त वहां पर मौजूद होते, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को याद कर लेते और उसे बाकी लोगों तक भी पहुंचाते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी काम जब किसी खास तरीके पर किया करते तो लोग, देखने वाले लोग उसको भी याद रखते और ना देखने वाले लोगों से बयान कर दिया करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी खास मौके पर किसी खास काम को किस तरह से किया था। इसी तरह कभी कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो उस पर खामोश रहते या पसंदीदगी का इजहार फरमाते या मना कर देते। लोग इन सब बातों को भी अपनी याददाश्त में महफूज रख लेते। इस तरह जितनी भी बातें, जितने भी अमाल सहाबी मर्दों और सहाबिया औरतों ने लोगों से सुनी, खुद देखी, उनको बाज ने तो हिफ्ज कर लिया और बाज ने इन्हें अपने पास लिख कर महफूज कर लिया, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी याद करके महफूज कर लिया कि ये खबर या ये हदीस किसके जरिए उन तक पहुंची थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इन रवायतों को आहिस्ता आहिस्ता किताबों में जमा किया गया। यूं आज हम मुसलमानों तक हदीस का एक बड़ा जखीरा पहुंचा दिया गया है। हदीस की 3 इकसाम हैं: हदीस कौली, हदीस फ़ैली और हदीस इकरारी। हदीस कौली से मुराद वो अहादीस हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से इरशाद फरमाए। यानी अगर कभी किसी शख्स को किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश हुआ और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस मसले के बारे में दरियाफ्त किया, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मसले का हल निकालने के लिए जो चीज़ भी इरशाद फरमाई, हम उसे हदीस कौली कहते हैं। फिर हदीस की दूसरी किस्म है हदीस फ़ैली, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पे अपने अमल के ज़रिए से जो चीज़ साबित की, अगरचे ज़ुबान से उसके बारे में कुछ नहीं कहा लेकिन अमल करके दिखाया, ये चीज़ भी हदीस ही की एक किस्म है और हम इसे हदीस फ़ैली कहते हैं। हदीस की तीसरी किस्म है हदीस इकरारी, यानी बाज़ मौके ऐसे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया,
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کام دیکھنے کے بعد اس پر خاموش رہے۔ تو خاموش رہنے کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام پر کوئی اعتراض نہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام پر کوئی اعتراض نہیں تو اس کا واضح طور پر یہی مطلب بنتا ہے کہ دین اسلام میں یا اسلام کی جو شریعت ہے اس میں وہ کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو وہ کام کرنے کی اجازت دی۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ لہٰذا حدیث کی تینوں اقسام ہمارے پاس قولی، فعلی اور اقراری آتی ہیں، یعنی وہ باتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئیں اور صحابہ کرام نے ان چیزوں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا، اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا یا تحریر میں محفوظ کر لیا، یہ چیز حدیث قولی ہے۔ حدیث فعلی حدیث کی وہ قسم ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں کوئی کام کرنے کا حکم دیا یا اپنے عمل کے ذریعے ہمیں کوئی کام کرنے سے منع فرمایا، یہ حدیث کی فعلی قسم ہے۔ جبکہ حدیث اقراری حدیث کی وہ قسم ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کر لی لیکن منع نہیں فرمایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کی اجازت دی۔ یہ حدیث کی اقراری قسم ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تدوین حدیث میں۔ ویسے تو تدوین حدیث کے 3 اہم ادوار ہیں، لیکن عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی تدوین حدیث کی یا حفاظت حدیث کی ابتدا ہو چکی تھی۔ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ احادیث مبارکہ کا قولی حصہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی یادداشت میں، اپنے حافظے میں محفوظ رکھا تھا اور اس کے عملی حصے پر فوری طور پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قبائل کو تحریری ہدایات، خطوط کے جوابات اور مدینہ منورہ کی مردم شماری کے جو کاغذات تھے، یہ تمام کے تمام دستاویزات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قلم بند کروائے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشہور بادشاہوں کے نام جو بہت سی تحریریں لکھوائیں، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد باضابطہ طور پر تدوین حدیث کے جو 3 ادوار ہیں ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے جو پہلا دور ہے وہ ہے عہد صحابہ۔ تو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بعض صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی احادیث تحریر کر دی تھیں، لہٰذا تدوین حدیث کا کام عہد رسالت ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اسلام کے ابتدائی عہد میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحیفے لکھے گئے ان کے تاریخی ثبوت آج بھی موجود ہیں، اور ان صحیفوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ بھی شامل ہے جس میں بہت سے احکام و مسائل درج ہیں۔ اس کی بیشتر احادیث مبارکہ صحیح بخاری کے مختلف ابواب میں موجود ہیں۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے تدوین حدیث کا دوسرا دور، اور تدوین حدیث کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے تب جب حضرت عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی یادداشت میں احادیث مبارکہ کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان اہل علم کے اٹھنے کے ساتھ علوم حدیث بھی اس دنیا سے اٹھ جائیں۔ لہٰذا آپ تمام ممالک کے علماء کے نام ایک فرمان بھیجتے ہیں کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر کے جمع کر لیا جائے۔ اس حکم کی تعمیل میں کوفہ کے امام، مدینہ کے امام اور شام کے امام بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور بہت سی تصانیف وجود میں آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جنہوں نے براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کی تھی، وہ بھی اس جمع و تدوین حدیث میں بھرپور حصہ لیتے ہیں۔
پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس تدوین حدیث کا تیسرا دور، جب تیسری صدی ہجری میں علم حدیث کا ایک شعبہ پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے۔ محدثین حدیث کی تلاش اور اس کی جستجو میں دنیا اسلام کا کونا کونا چھانتے ہیں اور تمام بکھری ہوئی روایات کو جمع کرتے ہیں۔ مستند احادیث کو الگ کیا جاتا ہے، صحت سند کو لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ اس طرح آج ہمارے پاس صحائح ستہ جیسی بیش قیمت کتابیں تصنیف ہوتی ہیں جو دور جدید کا کوئی بھی مسلمان بغیر کسی شک اور شبے کے استعمال کر سکتا ہے، ان احادیث کی کتابوں سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، کیونکہ دور جدید کا ایک بہت بڑا مسئلہ جس کا مسلمانوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں انٹرنیٹ پر غلط بھی دستیاب ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہے اس امر کی کہ ہمارے پاس مستند ترین احادیث کا ذخیرہ موجود ہو۔ تو تدوین حدیث کے 3 ادوار میں بہت سی تحقیق اور جستجو کے بعد 6 کتابیں جو تحریر کی گئیں، جن پر تمام طبقہ فکر کے علماء متفق ہیں کہ یہ احادیث واقعی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں، آج مسلمانوں کے پاس کتابی صورت میں موجود ہیں۔ تدوین حدیث کے 3 ادوار سے گزرنے کے بعد آج مسلمانوں کے پاس صحائح ستہ جیسی 6 عظیم کتابیں، 6 نادر قیمتی کتابیں موجود ہیں، جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، اور تمام طبقہ فکر کے مسلمان ان کتابوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے شک و شبے کے بغیر۔ تو ان 6 کتابوں کے نام اور ان کے مصنفین کے نام میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے دہرا دیتی ہوں، آپ کو اپنے سامنے یہ اسکرین پر لکھے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ پہلی کتاب ہے صحیح بخاری، جسے تحریر کیا ہے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دوسری کتاب ہے صحیح مسلم، جسے تحریر کیا ہے امام مسلم بن حجاج بن مسلم کشتیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تیسری کتاب ہے جامع الترمذی، جسے تحریر کیا ہے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ چوتھی کتاب ہے سنن ابی داؤد، جسے امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ پانچویں کتاب سنن النسائی، جسے امام عبد الرحمن احمد بن علی النسائی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے، جبکہ چھٹی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، جسے امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی حیثیت پر۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، ترجمہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، پھر اس کو یاد کیا، پھر اس طرح آگے پہنچایا جیسے سنا تھا۔ لہٰذا ہم مسلمان، ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس ہدایت حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور قرآن مجید کے بعد مسلمانوں کے پاس ہدایت حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ حدیث کی اہمیت سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد اب ہم ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ امتحانی پرچے میں جب حدیث والا سوال حل کرنے کے لیے دیا جائے تو اس کو حل کرنے کا تحریری طریقہ کیا ہوگا۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی حدیث والا سوال آپ حل کریں تو 3 ہیڈنگز یا 3 سرخیاں لازمی ڈالیے۔ پہلی سرخی ترجمہ، دوسری تشریح، جبکہ تیسری سرخی ہوگی حدیث کا عملی زندگی سے تعلق۔ جب آپ پہلی سرخی ڈالیں گے جو کہ ہے ترجمہ، تو اس سرخی کے اندر آپ نے لکھنا ہوتا ہے کہ جو حدیث آپ کو حل کرنے کے لیے دی گئی ہے اس حدیث کا، اس کے جو عربی الفاظ ہیں اس کا اردو زبان میں ترجمہ کیا ہوگا۔ ترجمہ لکھنے کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ اپنی طرف سے ترجمہ لکھتے وقت
الفاظ کا اضافہ نہیں کر سکتے، اسی طرح سے الفاظ میں کمی نہیں کی جا سکتی، الفاظ کا ہیر پھیر نہیں کیا جا سکتا، ایسا ہیر پھیر جو معنی میں مفہوم میں فرق لے آئے۔ دوسری آپ سرخی ڈالیں گے یا دوسری آپ ہیڈنگ ڈالیں گے تشریح۔ تشریح یاد رکھیے گا کہ تشریح 1 سے 1.5 صفحے پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس 1 سے 1.5 صفحے میں آپ ترجمے کی جو حدیث ہے، حدیث کا جو ترجمہ آپ نے تحریر کیا، یا حدیث میں جتنے بھی اہم الفاظ موجود ہیں، جو بات سمجھائی گئی ہے آپ کو، اس کی تفصیلاً وضاحت تحریر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ وضاحت لکھ رہے ہیں، اپنی وضاحت کو باوانی بنانے کے لیے، باوزن بنانے کے لیے دلیلیں دیں گے آپ اس میں، اور دلیل دیتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیے کہ حوالہ جات بھی ضرور تحریر کریں۔ تشریح تحریر کرتے ہوئے جو آپ حوالہ جات استعمال کر سکتے ہیں، وہ کسی قرآنی آیت کا ترجمہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اور حدیث کا ترجمہ، یا اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کے اشعار بھی آپ لکھ سکتے ہیں حوالہ جات کے طور پہ، کہ جو بات آپ وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اس سے مطابقت رکھتے ہوں۔ اس کے بعد آپ تیسری اور اہم سرخی ڈالیں گے، جس کا نام ہوتا ہے، یا جو عنوان ہوتا ہے اس کا، حدیث کا عملی زندگی سے تعلق۔ حدیث کے عملی زندگی سے تعلق میں آپ بتاتے ہیں کہ جس حدیث کا ترجمہ آپ نے تحریر کیا اور آپ جس کی وضاحت بھی کر کے آ چکے ہیں، ہم اسے اپنی عملی زندگی میں، اپنی عام زندگی میں کس طریقے سے ہم اس حدیث کا اطلاق کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں اس حدیث کی ہماری عملی زندگی میں، اپلیکیشن کس طریقے سے ہو سکتی ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ ایسا علم جس پر عمل نہ کیا جائے بے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس ہیڈنگ میں آپ نے بتانا ہوتا ہے، صرف 4 سے 5 سطروں میں، 3 سے 4 سطروں میں بھی آپ تحریر کر سکتے ہیں، اور آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جس حدیث کا آپ نے ترجمہ اور تشریح تحریر کی ہے، اس حدیث سے آپ اپنی عملی زندگی میں کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ 3 جو سرخیاں ہیں، یا جو 3 ہیڈنگز ہیں، جب بھی سوال نامہ آپ کو دیا جائے، پرچہ آپ کو دیا جائے، آپ حل کرنے لگیں، تو یہ 3 ہیڈنگز لازمی طور پر ڈالیے، کیونکہ انہی 3 ہیڈنگز کی بنا پر نمبروں کی تقسیم بھی کی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرنے کے بعد اب ہم اپنے آج کے سبق کی شروعات کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے حدیث نمبر 4۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ ترجمہ: جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف یہی حدیث نہیں، بلکہ قرآن مجید میں بھی بہت سے مقامات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ درود و سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنا، یہ وہ عمل ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، جو عمل اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے فرشتے فرما رہے ہیں، اور یہ وہ عمل ہے جو فرشتے جس عمل میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اس حدیث مبارکہ میں تلقین کی جا رہی ہے مسلمانوں کو بھی کہ وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حق ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خصوصیت کے ساتھ درود بھیجنے کی، سلام بھیجنے کی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟
تو آپ اور میں ہم میں سے ہر ایک بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ دنیا گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. مار پیٹ لوٹ مار، کمزور کا حق دبا دینا، یتیموں کے مال پر قبضہ کر لینا، بے گناہ کو کمزور شخص کو بلا وجہ جان سے مار دینا، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑنا اور اس طریقے سے جھگڑنا کہ یہ جھگڑے پشتوں تک جاری رہتے. سودی نظام رائج تھا. یعنی اس وقت کے عرب معاشرے کا اگر جائزہ لیا جائے تو کون سا غلط کام تھا جو اہل عرب نہیں کیا کرتے تھے. خانہ کعبہ میں عبادت کا معیار یہ بن گیا تھا کہ برہنہ ہو کر، لباس اتار کر، بے لباس ہو کر خانہ کعبہ میں طواف کیا جاتا، سیٹیاں بجائی جاتی، تالیاں بجائی جاتی. تو گمراہی میں ڈوبے ہوئے اس معاشرے کو ہدایت کی روشنی سے سرفراز کرنے والی جو ذات ہے، جو شخصیت ہے یا جو ہستی ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ خود ان پڑھ تھے، لیکن انہوں نے ایک بے تہذیب معاشرے کو جو تہذیب، جو سویلائزیشن عطا کی، اس تہذیب کو دیکھ کر آج تمام دنیا، تمام عالم دنگ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل عرب کو دین اسلام کی ہدایت کی روشنی سے سرفراز فرمایا. انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اس کے بعد ان کی اخلاقیات کو سنوارنے پر، ان کے کردار کو سنوارنے پر، ان کے اعمال کو سنوارنے پر خصوصی توجہ دی. ہدایات بھی انہیں، ان کے لیے معاشرتی اصلاحات نافذ کی، انہیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے. انہیں بتایا کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر کیا حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان کو، مال کو، اس کی عزت اور آبرو کو حرام قرار دیا. ایک انسان کی جان کو کعبہ سے زیادہ حرمت دی گئی. اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے اتنی خدمات سر انجام دیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں پر بھی حق بنتا ہے کہ جو احسانات انہوں نے انسانیت پر کی ہیں، ان احسانوں کا حق تو انسانیت ادا نہیں کر سکتی، لیکن حق ادا کرنے کی ایک کوشش ضرور کی جا سکتی ہے. اور کس طریقے سے ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں، وہ کوشش ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی زندگی میں سے خصوصی وقت نکالنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجنا. کسی انسان میں اتنی طاقت تو نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احسانات کیے مسلمانوں پر، اس کا بدلہ اتارنے کی یا اس کا بدلہ دینے کی کوشش کی جا سکے. لیکن ہم وہ عمل ضرور کر سکتے ہیں جس کا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود سر انجام دیتے ہیں. آئیے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود ابراہیمی کا تحفہ بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو یہ درود و سلام بھیجنے کی ہمیں تاکید کی جا رہی ہے، یہ ہماری طرف سے ایک نذرانہ عقیدت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو ہم یہ ایک ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اس کے آپ کو، مجھے، ہر مسلمان کو بہت سے فائدے ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث میں ارشاد فرما دیا، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو شخص بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا یعنی سلامتی کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف احادیث ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملتی ہیں، ان حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہم درود و سلام بھیجتے ہیں، اس کا کتنا زیادہ اجر اور کتنا زیادہ سلام ہمیں ملتا ہے. تو ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امتی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے.
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امتی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ 10 بار اس پر سلام بھیجیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم بھی اگر ان تمام کے تمام ثمرات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں حوالہ جات جو کہ ہم تشریح تحریر کرتے ہوئے شامل کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ احزاب میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آتا ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا۔ اس حدیث کا ہم عملی زندگی سے تعلق یہ تحریر کر سکتے ہیں کہ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری عملی زندگی سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت خصوصاً مسلمانوں پر جو بے تحاشا احسانات کیے ہیں ان احسانات کا تقاضا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا تحفہ بھیجنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمارا یہ عمل صرف ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو خراج تحسین پیش کرنے کا حق ادا نہیں کرتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ عمل ہماری دنیا میں اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہماری سرفرازی کا سبب بنتا ہے۔ اجازت چاہوں گی اس پیغام کے ساتھ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجنے کی عادت اختیار کیجئے، اپنی ایک عادت بنا لیجئے کہ روزانہ کم از کم صبح کو 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجئے، ایک مرتبہ کم از کم ہر نماز کے بعد درود پاک پڑھنے کی عادت اختیار کیجئے، رات کو سوتے ہوئے صبح جاگتے ہوئے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیے، اور خصوصاً کوشش کیجئے کہ جمعے کے دن اہتمام کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس حد تک درود بھیج سکتے ہیں درود بھیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔